बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ साजिद रिजवी और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम एक मौका, आप और आपके सवाल सीज़न 2। जी हाँ नाज़रीन, इसमें आपके ज़रिए भेजे जाने वाले सवालों का जवाब आप यहाँ पर खुद हासिल करते हैं। इस प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ लेकिन एक अच्छी बात से। इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि नेकी करना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है कि अपने आप को बुराई से दूर रखना। जी हाँ नाज़रीन, अक्सर हमारे समाज में ऐसा होता है कि हम नेकियां बहुत करते हैं लेकिन कभी कभी हम अपनी गिरहबान में नहीं झांक पाते हैं। मैं हूं या कोई और भी, अक्सर हम नेकी करते हुए बहुत खुश होते हैं लेकिन अपने आप को बुराई से दूर नहीं कर पाते हैं। बहरहाल इस प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है और आज आप सोच रहे होंगे कि प्रोग्राम एक मौका में कौन आ रहा है, क्या सवालात होंगे और किस तरीके से वो अपने सवाल को यहाँ पे पूछेंगे। तो चलिए, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती है। हम इस्तकबाल करते हैं उत्तर प्रदेश रामपुर शहर से पहली बार प्रोग्राम एक मौका में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं ज़ोएब ज़ैदी। चलिए हम उनका इस्तकबाल करते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? दुआएं आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको यहाँ अगर अच्छा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, एक मौका का जो इंतज़ार कर रहे थे और काफ़ी टाइम हो गया था आपको सवालात भेज के यहाँ पर, तो आज एक मौका में फाइनली आकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि मैं यहाँ तशरीफ़ लाया हूँ और मुझे चैनल विन ने चुना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए, अच्छा ज़ोएब, कि हम और भी सवाल आपसे करें लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। मेरा नाम सैयद ज़ोएब ज़ैदी है। मैं रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और इस टाइम मैं MBA कर रहा हूँ HR से। और साथ साथ मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ टेलीकॉम सेक्टर में। चलिए, तो आप दोनों चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं और प्लस जो है आप पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ ही साथ। रामपुर कैसा शहर है? अच्छा शहर है? रामपुर बहुत अच्छा शहर है, कभी आइए, मौका दीजिए इंशाल्लाह। लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे जो नाज़रीन रामपुर नहीं गए हैं, आप थोड़ा सी रामपुर के बारे में हमें बता दें। रामपुर में सबसे बड़ी बात जो है वहाँ की लाइब्रेरी है। रामपुर रज़ा लाइब्रेरी, वो एशिया की नंबर 1 लाइब्रेरी है। जी। तो मतलब लाइब्रेरी कैसी है? मतलब दीनी है या दुनियावी है या दोनों है? दीनी लाइब्रेरी है। दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं वहाँ पर और वहाँ किताबों का मुताला करते हैं और बहुत तारीफ़ करते हैं। इसके अलावा वहाँ नवाबीन ने बनाए हैं इमाम बाड़े, इमाम बारगाह बहुत है वहाँ पर। अज़ादारी भी अच्छी होती है। पुरानी आर्किटेक्चर होगा जो उस ज़माने का, वैसे पुराना। तो आप बेसिकली शहर में ही रहते हैं? जी, मैं मेन सिटी में रहता हूँ। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सफ़र अच्छा रहा, उम्मीद करता हूँ? अच्छा रहा माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। थकावट तो रहती है मगर साथ साथ इस बात की खुशी थी कि जो मेरे जहन में सवालात थे वो मैं यहाँ आका से पूछूंगा और उसका मुझे जवाब मिलेगा और मैं मुतमईन हूँगा। चलिए, इंशाल्लाह हम उम्मीद भी करते हैं। लेकिन जब भी हम कोई काम करने जाते हैं, कुछ हमारा मकसद होता है। इतनी दूर का सफ़र आप करके आए हैं, रामपुर से मुंबई आए, एक मौका में क्यों आना चाहते थे, क्या वजह थी? सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरे जहन में कुछ सवालात थे जी, तो मैंने कुछ सोचा कि मैं चैनल विन के ज़रिए अपने वो सवालात के जवाब हासिल कर सकूं और अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकूं। इसलिए मैंने इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता एक मौका से बेहतर, तो मैंने सोचा मैं इसमें पार्टिसिपेट करूं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसमें सिलेक्शन हुआ मेरा, जिससे मैं बहुत खुश हूँ, ताकि मेरे इल्म में इजाफ़ा हो। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपके इल्म में इजाफ़ा भी होगा, साथ साथ नाजरीन के भी इल्म में इजाफ़ा होगा। आप अकेले हैं कि किसके साथ आए हैं? नहीं, मेरे साथ मेरा छोटा भाई आए हैं। अच्छा, छोटा भाई आया है। ज़मा ज़ैदी। अच्छा, ज़मा ज़ैदी उनका नाम है। घर में कितने लोग हैं? आप हैं, आपकी मम्मी हैं? इस टाइम तो 2 सिस्टर्स थी, दोनों की शादी हो चुकी है। एक बड़े भाई हैं, उनकी भी शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अब 3 छोटे भाई रह गए, मैं और 2 मुझसे छोटे। एक मेरे साथ आए और एक घर पे ही। तो वो भी पढ़ाई कर रहे हैं? जी, वो भी स्टडी कर रहे हैं। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, एक अच्छी फैमिली है आपकी और सब जो है इल्म हासिल कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप सवालात पूछने के लिए तैयार हैं? प्रोग्राम शुरू किया जाए? चलिए। जी हाँ नाज़रीन, आपने यहाँ पे देखा कि पहली बार हमारे प्रोग्राम एक मौका में रामपुर शहर से कोई आया है, ज़ोएब ज़ैदी, और अपने बेहतरीन सवालों के साथ हमारे प्रोग्राम एक मौका में आए हैं। लेकिन अब वक्त हो चला है, जैसा कि आप सोचते हैं कि हर बार एक नई शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद होती है, एक नया शहर होता है, चाहे एक नया गाँव होता है, उसके साथ साथ बेहद ज़रूरी होता है कि जो आ रहा है उनके सवालों का जवाब देने के लिए हम किसको दावत देंगे यहाँ पर। तो चलिए, हम एक बार फिर से अपने प्रोग्राम में एक मौका में दावत देना चाहते हैं बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ आली जनाब मौलाना हसनैन करारवी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मौलाना साहब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। मौलाना साहब, हम आपके शुक्रिया के साथ ये बताना चाहेंगे कि जो प्रोग्राम एक मौका है, ये सीज़न 2 चल रहा है, यानी दूसरा साल, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आप भी कई बार आ चुके हैं। तो प्रोग्राम एक मौका सीज़न 2 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहरहाल लोगों तक मालूमात पहुँचाने जी और उनकी जहालत को दूर करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। जी।
اور میں دعا گو ہوں کہ خداوند عالم اس پروگرام کے ذریعے سے نہ صرف مذہب تشیع بلکہ عالم اسلام اور پوری دنیا جی اس سے استفادہ کرے اور اس کے ذہن میں پائے جانے والے شبہات اور شکوک دور ہوں اور بلا تفریق مذہب و ملت لوگ اس میں شرکت کریں اور آ کر کے حق کو جاننے سمجھنے اور ماننے کی کوشش کریں۔ چلیے الحمدللہ، یہ یقیناً یہ پلیٹ فارم سب کے لیے ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ میرا مولانا صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک موقع سلیکشن کے اوپر ہوتا ہے، جو بہترین سوالات پوچھتے ہیں اور بھیجتے ہیں انہی کو یہ موقع دیا جاتا ہے۔ آج جو بھائی ہمارے ساتھ درمیان موجود ہیں ان کا نام زویب زیدی ہے، رامپور سے تعلق رکھتے ہیں، رامپور شہر سے۔ تو میں امید کرتا ہوں جس مقصد کے تحت وہ یہاں پہ آئے ہیں مطمئن ہو کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اجازت ہے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے؟ بسم اللہ۔ چلیے، تو جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے پروگرام ایک موقع میں رامپور سے زویب زیدی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ اب ان کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے بھی ہم سے جڑ چکے ہیں مولانا حسنین کراروی صاحب۔ میں آپ سے ملاقات کروں گا یہ سوال و جواب کے سلسلے کے بعد۔ دیکھتے رہیے ایک موقع، آپ اور آپ کے سوال۔ اگر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو پروگرام کا انعقاد کیا جائے؟ بسم اللہ۔ اگر پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے، ہر قوم روز قیامت اپنے نبیوں اور اماموں کے ساتھ پیش کی جائیں گی، جیسے کہ ہم امام زمانہ کے دور میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہمارا شمار ان کے ساتھ ہوگا روز قیامت اللہ کے سامنے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بہت سے ایسے افراد تھے پرانے زمانے میں جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی، امام حسن، امام حسین علیہ السلام کا دور دیکھا۔ تو میرا سوال آپ سے یہ تھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایسے افراد کا شمار روز قیامت کس نبی یا کس امام کے ساتھ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی اللہ۔ اما بعد، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، روز قیامت ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ دعوت دی جائے گی، بلایا جائے گا، اسے مشہور کیا جائے گا۔ سوال آپ کا امامت کے ساتھ افراد کا مشہور ہونا، ظاہر سی بات ہے کہ بعض مواقع ایسے آئے ہیں کہ جب ایک ہی امام کی امامت کا زمانہ ہے، جیسے ہمارا زمانہ ہے کہ ہم حضرت بقیت اللہ الاعظم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یقیناً انہی حضرت کے ساتھ روز قیامت مشہور ہوں گے۔ لیکن بعض اوقات ایسے گزرے ہیں کہ جس میں ایک ہی وقت میں کئی شخصیتیں موجود رہی ہیں، لیکن اس وقت بھی جب مختلف شخصیتیں موجود رہی ہیں ذمہ دار ایک ہی تھا، جیسے کہ خمسہ نجبہ، آل ابا، پنجتن پاک، پیغمبر اسلام موجود ہیں، مولا کائنات موجود ہیں، امام حسن، امام حسین۔ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے زمانے میں مولا کائنات امام، اس کے بعد امام حسن امام، اس کے بعد امام حسین امام، لیکن رسول کے زمانے میں خود رسول امام ہیں۔ لہذا اگر پیغمبر کے زمانے میں کوئی شخص زندگی گزار رہا ہوگا تو اس کا حشر پیغمبر کی امامت کے ساتھ ہوگا۔ پیغمبر کے بعد اگر کوئی شخص مولا کائنات کی حیات میں زندگی گزار رہا ہے تو امام کی امامت میں مشہور ہوگا۔ اگر امام حسن کی زندگی میں وقت گزار رہا ہے تو امام حسن کے ساتھ مشہور ہوگا۔ امام حسین کے ساتھ اگر زندگی گزار رہا ہے، لیکن جس وقت
پیغمبر ذمہ دار دین ہیں، اس وقت امام حسن یا امام حسین کو امام کے نام سے یاد تو کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ امامت کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر نہیں ہے، لہذا اس کا مشہور ہونا ان اماموں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے وقت بہت سے ایسے مشہور اور بہادر افراد موجود تھے، پھر بھی امام حسین علیہ السلام نے ان کا انتخاب کیوں نہیں کیا اور اپنے ساتھ حضرت علی اصغر علیہ السلام جو 6 ماہ کے تھے ان کو ساتھ لیا؟ دیکھیں، آپ کے سوال کو ہم تھوڑا سا اس کو کھولیں گے کہ واقعہ کربلا میں جانے والے کس مقصد کے تحت جا رہے ہیں۔ اگر امام حسین علیہ السلام کا مقصد یزیدی فوج سے مارکہ آرائی ہوتی جی تو پھر آپ کی بات صحیح تھی کہ اس میں بہادروں کو، جانثاروں کو اور جانبازوں کو لے جانا چاہیے، ورنہ ایک طرف یزید کی ہزاروں کی فوجیں ہیں اور ایک طرف چند افراد ہیں جو مثلا مختلف سن و سال سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو اس وقت اپنے بھائی محمد حنفیہ سے وصیت کرتے ہیں، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ انی آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب۔ مقصد بتا رہے ہیں کہ میں کربلا کیوں جا رہا ہوں۔ میں حکومت، تفریح، بغاوت، خروج، ان چیزوں کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ میں صرف اور صرف اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، میں نہی عن المنکر کروں، میں رسول اللہ کی سیرت اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وتیرے پر عمل کروں۔ یہ مقصد ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر لڑنا مقصد ہوتا تو خود محمد حنفیہ جن کو وصی بنا کے جا رہے ہیں ان کو ساتھ میں لے کے جانا چاہیے۔ مسلم ابن عقیل جن کو آپ نے نائب بنا کر کے کوفہ بھیجا ہے ان کو ساتھ رکھنا چاہیے تھا۔ عبداللہ ابن جعفر جیسا کہ آپ نے ذکر کیا جو بیمار بھی تھے اور مثلا زحمات میں مبتلا تھے، ان کو آپ نے مدینہ ہی میں چھوڑا، بعد میں وہ مکے میں بھی آئے اور انہوں نے حضرت سے گزارشات کی ہیں، وہ اپنی جگہ کے اوپر۔ لیکن مقصد یہی ہے کہ اگر مقصد جنگ لڑنا ہوتا تو پھر جنگ کے لیے جو افراد مناسب ہوتے ان کا انتخاب ہوتا۔ مقصد ہے حق و حقانیت کو اجاگر کرنا، اور میرے خیال سے پوری کربلا میں جتنے بھی افراد جوان، نوجوان یا مثلا مقابلہ آرائی کرنے والے، ان سے کربلا کی حقانیت کا اتنا اظہار نہیں ہوا ہے جتنا ششماہ علی اصغر کی شہادت سے حقانیت کا اظہار ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا متوجہ ہو گئی کہ ایک آدمی صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اور اپنے دعوے میں مثلا مدعی جو ہے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک چھوٹے سے بچے کا میدان میں لایا جانا اور اس کے لیے پانی کا طلب کرنا، ٹھیک ہے اگر آپ کو پانی نہیں دینا ہے آپ نہ دیجئے، لیکن پانی کے سوال کے جواب میں 3 بھال کا تیر مارنا، ایک چھوٹے سے بچے کو نشانہ بنانا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب علی اکبر کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے مقابلہ کیا، جناب قاسم کے لیے کہا جا سکتا ہے انہوں نے تلوار چلائی، جناب اون محمد کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو زخم لگائے اس لیے انہیں قتل کر دیا گیا۔ لیکن ایک 6 مہینے کا بچہ جو اپنے پیروں سے چل کے آ نہیں سکتا ہے، باپ کی آغوش میں آیا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ اسے پانی نہ دیجئے،
لیکن تیر مارنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یزیدی فوج جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کی دعوے دار تھی، اس میں نہ صرف اسلام ہی نہیں تھا بلکہ انسانیت بھی نہیں تھی۔ اس سے امام حسین کی حقانیت اجاگر ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین جانتے تھے کہ کن افراد کا انتخاب کیا جائے جن کے ذریعے سے پیغام حق لوگوں تک پہنچے گا، لہٰذا اگر ضرورت پڑی ہے تو آپ نے 6 مہینے کے بچے کو بھی لیا ہے، اور 57 سال سے اوپر یا 58 سال سے اوپر حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کر کے بلایا ہے۔ جس کو بھی آپ نے انتخاب کیا ہے وہ کسی نہ کسی مصلحت کی بنیاد کے اوپر۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے، کربلا میں جب یزیدی فوج نے امام حسین کے اولادیں اور ان کے اصحاب کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا، تو کیوں انہوں نے زین العابدین علیہ السلام کو چھوڑ دیا؟ جبکہ تاریخ میں نے کہیں دیکھا ہے کہ حضرت زینب نے جگہ جگہ ان کا دفاع کیا ہے دشمنوں سے۔ دیکھیں، انہوں نے چھوڑا نہیں ہے۔ کئی مواقع ایسے آئے ہیں کہ جہاں پر ظالم کی تلوار اٹھی اور اس نے امام سجاد کو شہید کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ الہی اعجاز تھا کہ خداوند عالم کو امام زین العابدین سے مستقبل میں کچھ ذمہ داریاں مثلا پوری کرانی تھیں، جیسے کاروان کی کاروان سالاری، قافلہ سالاری۔ اس وجہ سے خداوند عالم نے ایسے اسباب فراہم کیے جس کی وجہ سے آپ نہیں شہید ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس میں بہت سے اسباب ایسے ہیں کہ جو بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے ان کو اطمینان تھا۔ مثال کے طور پر ایک بیمار جو قیدی ہے، جو آپ کی دسترس میں ہے، آپ جب چاہیں اس کی گردن مار سکتے ہیں، تو ان کو جلدی نہیں تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ظالم بادشاہ اور مثلا جو خلیفہ ہے اس کی مرضی ہوئی تو جب وہ کہے گا تو ہم ان کو، یہ ہمارے مٹھی میں ہیں، ہماری گرفت میں ہیں، لہٰذا ایک اعتبار سے یہ اطمینان ان کو تھا۔ چنانچہ آپ دیکھیں جب کوفے میں قافلہ گیا ہے اور ابن زیاد کے دربار میں اس قافلے کی پیشی ہوئی ہے، تو اس وقت ابن زیاد کو امام زین العابدین کے جواب سے بہت غصہ آیا۔ اس نے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ اس کو مارا نہیں گیا، قتل نہیں کیا گیا؟ تو کہا کہ یہ علی ابن الحسین ہے۔ کہا علی ابن الحسین کو تو خدا نے قتل کر دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرا بھائی تھا جس کو تیری فوج نے قتل کیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، خدا نے قتل کیا ہے۔ تو آپ نے آیت پڑھی کہ موت کے ہنگام میں خداوند عالم روحوں کو قبض کرتا ہے۔ خدا کا مارنا الگ ہوتا ہے، روحوں کا قبض کرنا الگ ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی جو ہے کسی کو گولی مار رہا ہے، تو جب اس کو گولی لگ گئی تو اب خدائی سفیر جو ہیں یا ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ تیری فوج نے انہیں مارا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کے سامنے ایک مریض، ایک قیدی زبان چلا رہا ہو تو اس کے اوپر کیا گزرے گی؟ لہٰذا اس نے ارادہ کیا کہ امام سجاد کو شہید کر دے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کھڑی ہوتی ہیں، یہ نہیں کہتی ہیں کہ تم میرے بھتیجے کو نہ قتل کرو، فرماتی ہیں ان سے پہلے مجھے قتل کرو، اس لیے کہ تم نے اتنا خون بہایا، اتنی صفاقی کی، ہمارے خاندان کے خون سے، ناحق خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا، ابھی بھی تمہاری خون آشامی کم نہیں ہوئی ہے۔ اگر تم مارنا چاہتے ہو پہلے مجھے مارو، اس کے بعد۔ اب ظاہر سی بات ہے ایسے موقع کے اوپر ظالم مجبور ہو جاتا ہے کہ امام کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے۔ یہ الہی انتظام تھا، ورنہ آپ دیکھیں کہ امام سجاد کی جو عمر ہے، مثلا واقعہ کربلا کے بعد تقریباً 38 سال سے لے کر کے 40 سال کی یا 35 سال سے لے کر کے 40 سال کی مدت بتائی جاتی ہے، اس میں امام سجاد کے موعظے، ان کی دعائیں، ان کی مناجات، ان کی تعلیمات، اس کی ضرورت تھی پوری کائنات کو۔ بے شک اگر امام سجاد شہید ہو جاتے تو امت اسلامیہ ان دروس اور ان اسباق سے محروم رہ جاتی جو حضرت کے ذریعے سے ہم تک پہنچی۔
بہت بہت شکریہ. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ میرے ذہن میں مولا علی مشکل کشا کے 2 قول ہیں. ایک میں آپ فرماتے ہیں کہ اپنے رزق کی فکر مت کرو کیونکہ رزق تمہیں ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت. اور دوسری جگہ ان کے قول میں یہ ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مستقبل کے رزق کو ایسے اکٹھا کرو جیسے ایک چھوٹی سی چیٹی کرتی ہے. تو ان 2 قول میں مجھے الگ الگ بات نظر آ رہی ہے، ایسا کیوں؟ اصل میں آپ نے جو بھی پڑھا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کہیں سے ملا ہے آپ کو. میں پوری بات آپ تک منتقل کر دوں. دیکھیں، رزق کی فکر کرنا اور مثلاً اس کے لیے محنت کرنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا رازق ہے، بے شک. لیکن اس نے اپنی رازقیت کو ہماری محنت کے ساتھ منسلک کیا ہے. یعنی محنت تم کرو، رزق ہم دیں گے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص فکر نہ کرے گا تو محنت کب کرے گا؟ تو رزق کی فکر آپ کو کرنی ہے. یہاں کے اوپر بات جو ہے وہ چیلنج کی ہے. چیلنج کا مطلب کیا ہے؟ یعنی چونکہ رازق خدا ہے اور اپنے ہر بندے کو وہ رزق پہنچاتا ہے، مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے. لوگوں نے یہ بات سامنے رکھی کہ ایک آدمی کو اگر ہم ایک گھر میں بند کر دیں تو اس کا رزق کہاں سے آئے گا؟ تو حضرت نے فرمایا جہاں سے موت آئے گی. اس لیے کہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ یہ مر جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب چاروں طرف سے کھڑکی دروازے بند ہیں اور یہ اس کو موت آئے گی تو موت کہاں سے آئے گی؟ جہاں سے موت آ سکتی ہے وہیں سے رزق بھی آ سکتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ رزق کے بارے میں تگ و دو کرنا، کوشش کرنا، اس کے حصول کے لیے ہاتھ پیر مارنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. خدا چاہتا تو جس طریقے سے وہ کیڑے مکوڑوں کے منہ میں رزق فراہم کرتا ہے، ایک پتھر کے اندر اندھے کیڑے کے منہ میں مثلا رزق پہنچا دیتا ہے، مختلف ذرائع کے اعتبار سے وہ ہمارے منہ میں پہنچا سکتا تھا. لیکن چونکہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس نے ہمیں کرامت بخشی ہے، عزت بخشی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی عقل، اپنے دست و بازو کے ذریعے سے کما کر کے ایک باعزت زندگی گزاریں جس میں مفت خوری کا عنوان جو ہے وہ نہ آنے پائے. یعنی آپ دیکھیں کہ جو دوسروں کا دیا ہوا کھاتے ہیں ان کے اندر وہ ہمت اور وہ حوصلہ نہیں پایا جاتا کہ جو خود اپنی بازو اور خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ کما کر کے اپنے گھر والوں کو پالتے ہیں، ان میں وہ ہمت ہوتی ہے. تو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم نے تمہیں ہاتھ پیر دیے ہیں تو تم مفت خور نہ بنو. یعنی اپنے چنانچہ آپ دیکھیں کہ یعنی مستقبل کے لیے بھی یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نے کمایا ہم چاہیں تو ہم اس کو مثلا خرچ کرتے رہیں، اڑا دیں. پیغمبر سے ارشاد ہوتا ہے کہ نہ اپنے ہاتھوں کو گلے سے باندھ لو کہ جیب میں ہاتھ نہ ڈالو کسی کو کچھ دینے کے لیے، اور نہ اپنے ہاتھوں کو یوں کر لو کل البست، یعنی بالکل کھول دو، یعنی کچھ ہاتھ میں رہے ہی نہیں، فضول خرچی. ہاں، یعنی ایک میڈیم صورتحال جو ہے، یعنی تمہارے پاس کچھ ہونا چاہیے، بیلنسنگ لائف. ہاں، اس لیے کہ کبھی بھی علاج کی ضرورت ہو سکتی ہے، کوئی ایمرجنسی آ سکتی ہے، کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے. لہٰذا ایک اقتصادی ماحول جو ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ تم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. لہذا اسلام نے تگ و دو کی کوشش کی، ہمیں تاکید کی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ جناب ابراہیم جناب حاجرہ کو خانہ کعبہ کے پڑوس میں، اللہ کے پڑوس میں چھوڑ کے چلے گئے. کتنا پانی تھا، کتنا کھانا تھا. جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ خدا کو زمزم جوش میں لانا ہے، لیکن یہ جو زمزم جوش میں آ رہا ہے یہ مفت میں نہیں آ رہا ہے. جناب حاجرہ سے کہا جاتا ہے کہ تم صفا و مروہ کے درمیان میں سعی کرو. اچھا، یہ بات اس وقت ہماری سمجھ میں آتی جب جناب حاجرہ دوڑ رہی ہوتی، ان کے پیروں کی ٹھوکر سے زمزم نکل آتا، تو ہم یہ سمجھتے کہ خدا کی مصلحت یہ تھی
کہ وہ جناب حاجرہ کی ٹھوکر سے زمزم کو نکالے، لیکن وہ ادھر دوڑ رہی ہیں اور زمزم الگ نکل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ تمہاری کوشش ضروری نہیں ہے کہ برابر ہو جائے، لیکن ذمہ داری کیا ہے؟ کوشش کرنا۔ تو تم اپنی کوشش کرتے رہو اور ہم اپنا رزق تمہارے حوالے کرتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں کہ خدا نے ایک ماں کے خلوص والی دوڑ کی وجہ سے ایسا رزق دیا کہ ایک بچے کے لیے جتنا پانی کافی ہوتا تھا اس پانی کو پوری کائنات تک پہنچا دیا۔ آج کون سا مسلمان کا گھر ایسا ہے جس میں تھوڑا سا زمزم نہ رکھا ہو؟ سبھی جگہ ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ خدا جب چاہتا ہے تو کسی کو بغیر حساب دیتا ہے، یعنی بعض افراد اتنے بابرکت ہیں کہ نام ان کا ہوتا ہے اور ان کے صدقے میں پوری دنیا جو ہے وہ فیضیاب ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ آپ مطمئن ہوئے؟ جی میں مطمئن ہوا ماشاءاللہ۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے، امام حسین کو کوفہ والے لوگوں نے خط و کتابت کے ذریعے کوفہ بلایا، تو پھر کیا ایسی وجہ آ گئی کہ امام کوفے نہ جا کے کربلا ان کو جانا پڑا سن 61 ہجری میں؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفے والوں نے خط لکھا تھا، لیکن کوفے والوں کے خط بعد میں لکھے گئے ہیں۔ آپ نے مدینے سے ہجرت پہلے کی ہے، یعنی آپ کو احساس ہو گیا تھا کہ اس وقت دین کے ساتھ جو مذاق کیا جا رہا ہے اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ خود نکل بھی رہے ہیں اور وہاں سے خط بھی آ رہے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کوفے اور بصرے کو اگر سامنے رکھا جائے تو جہاں سے خط آ رہے ہیں وہاں کو فوکس کرنا یہ زیادہ عقل مندی دکھائی دیتی ہے بنسبت اس کے کہ جہاں سے خط نہیں آ رہے ہیں۔ تو آپ نے خطوط کی بنیاد کے اوپر جناب مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجا اور ان سے وہاں کے حالات کے بارے میں مثلا استفسار کیا کہ جا کے وہ دیکھیں کہ واقعاً جو خط میں باتیں لکھی گئی ہیں وہ کس حد تک قابل قبول ہیں۔ اور جناب مسلم ابن عقیل نے جاتے ہی ساتھ مثلا حالات کو امام حسین کے حق میں دیکھا اور فرما روائی امامت کے سلسلے میں زمین کو سازگار دیکھا اور انہوں نے امام کو خط لکھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے مکے میں بدلتے ہوئے حالات کو محسوس کیا، یعنی یزیدی فوج احرام کی حالت میں ہتھیار چھپا کر کے مکے میں وارد ہو رہی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ امام حسین مکے سے باہر نہ جانے پائیں اور ہم انہیں یہی شہید کر دیں۔ لہٰذا امام چلتے چلتے اپنے مقصد کو واضح کرتے ہیں کہ حرم امن الہی سے ایک بارشت باہر قتل ہونا میرے لیے پسندیدہ خاطر ہے اس سے کہ میں مکے میں شہید کیا جاؤں، اس لیے کہ وہ مکہ کہ جو الہی عظمت کی بنیاد کے اوپر اتنا متبرک ہے کہ جس میں خدا ایک مکھی اور مچھر کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا، وہاں کے اوپر اگر فرزند پیغمبر کی شہادت واقع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا مذاق اڑایا جا رہا ہے قانون پروردگار کا۔ لہذا نہیں چاہتے تھے کہ وہ میری وجہ سے حرم امن الہی کی حتک و حرمت ہو، لہذا آپ نے مکہ چھوڑ دیا اور اس کے بعد پھر آپ کوفے کی طرف چلے۔ لیکن جب راستے میں خر ابن یزید ریاحی کا لشکر ملا اور اس نے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہاں سے آپ نے جس کو کہتے ہیں کہ کربلا کا رخ اختیار کیا۔ مقصد کربلا ہی تھا جی، لیکن چونکہ امام جو ہیں وہ ظاہر کے اوپر عمل کر رہے تھے، لہٰذا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اگر کوفے والے خط نہ لکھتے تو امام جو ہیں وہ نہ جاتے۔ ایسا نہیں ہے، اگر وہ خط لکھتے یا نہ لکھتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ امام نے یہ محسوس کیا تھا کہ اس وقت یعنی دین کے اوپر جو حاکم بنا بیٹھا ہے وہ ایسے کردار کا مالک ہے جس کے چہرے سے نقاب نوچنا ضروری ہے تاکہ لوگ یہ پہچان لیں کہ یہ رسول کا خلیفہ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ کے جواب سے میں بہت مطمئن ہوا۔
آقا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسلام میں جذبات کی کیا اہمیت ہے، اگر ہے تو کتنی؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ واقعہ کربلا میں کہیں بھی جذبات حاوی کسی پہ نہیں ہوئے، اہمیت کیا ہے جذبات کی؟ دیکھیں، اگر آدمی میں جذبہ نہ ہو تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، حوصلہ جی جذبہ، لیکن اس جذبے کو ذمہ داری اور فرائض کی چہارچوب اور فریم میں ہونا چاہیے. یعنی ہماری ڈیوٹی کیا ہے، یعنی جس وقت حالات ہوں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان حالات میں ہماری کیا ڈیوٹی بنتی ہے، اور وہی ڈیوٹی ہم جوش و جذبے کے ساتھ ادا کریں، تب تو جذبے کی قدر و قیمت ہے. مثال کے طور پر کربلا کے شہداء میں جناب عباس ایک عظیم ہستی اور عظیم شخصیت ہے. بے شک. آپ دیکھیں گے کہ ان کی بالکل ایک یعنی جداگانہ شخصیت ہے، اس اعتبار سے کہ شب عاشور سب کا نام لیا گیا کہ مثلا فلاں شہید ہوں گے، فلاں شہید ہوں گے، فلاں کام آئیں گے، تب ان کو پتہ چلا کہ ہم شہید ہوں گے اور ہمارا خون جو ہے وہ اسلام کی حفاظت کے لیے استعمال ہوگا. لیکن یہ تنہا وہ شہید ہے جس کو بچپنے سے معلوم ہے کہ مجھے کربلا کے لیے فراہم کیا گیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسی ذات سے جوش و جذبے کے اعتبار سے کیا توقع رکھنی چاہیے. لیکن اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب عباس کبھی بھی حکم امام کے مقابلے میں نہیں آئے، اور جو بھی امام فرماتے ہیں اسے جوش و جذبے کے ساتھ تمام کرتے ہیں. یعنی شجاعت یہ نہیں ہے کہ آدمی تلوار لے کر کے دشمنوں کے اوپر کود پڑے اور ان کے درمیان میں قتل و غارت گری کرنے لگے. شجاعت یہ ہے کہ اپنے جذبے اور اپنے حوصلے کے اوپر کنٹرول کر کے وہ کام کرے جو خدا و رسول اور امام چاہتے ہیں. ہم جناب عباس کے جذبوں کو اور ان کے حوصلوں کو سلام کرتے ہیں کہ جس کو فراہم کیا گیا تھا کربلا کے معرکے کے لیے، بظاہر وہ اطاعت امام میں اتنا مستغرق ہے کہ اس نے اپنی خواہش کا بھی اظہار نہیں کیا. مدینے سے چلتے وقت لوگوں نے مشورے دیے تھے یا نہیں دیے تھے؟ دیے تھے. اگر ہم امام کو امام مانتے ہیں تو امام کے حکم پر چلنا ضروری ہے یا امام کو مشورہ دینا ضروری؟ حکم پہ چلنا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ امام ہے. بے شک. امام ہمارے مشورے سے امام نہیں بنا ہے، خدا نے اسے امام بنایا ہے، اور اس کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ وہ ہماری رہبری کر سکے، ہماری رہنمائی کر سکے. جناب عباس کا کردار کربلا میں ہمارے لیے اس لیے تاکیدی بنتا ہے کہ اتنا جوش و جذبے والی شخصیت اور حیثیت اپنے فرائض کی زنجیروں میں ایسی جکڑی ہوئی ہے کہ اپنے جذبات کا اظہار بھی نہیں کرتے ہیں، اور اس کو کیا نام ہے ایک نافرمانی تصور کرتے ہیں. تو جوش و جذبہ ہمارے ہاں محترم ہے، بشرطے کہ اطاعت خدا و رسول اور ائمہ کے فریم میں اسے انجام دیا جائے. اگر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ معصومین کی اصل معنی کیا ہیں؟ جہاں تک ہمیں پتہ ہے اس کا مطلب تو یہی ہے کہ جس سے کوئی گناہ نہ ہو کبھی، وہ معصومین کہلاتا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، اہل بیت کے گھرانے میں صرف 14 لوگوں کو ہی سند کیوں دی گئی، جبکہ ہم معاذ اللہ یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ جناب زینب اور جناب حضرت عباس نے معاذ اللہ کبھی کوئی گناہ کیا ہو، تو صرف 14 لوگ ہی کیوں؟ بہت اچھا سوال ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اس جواب کو غور سے سنیں. دیکھیں، جب لفظ معصوم ہم استعمال کرتے ہیں تو معصوم کا مطلب یہ ہے کہ جو غلطی نہ کرے، بے گناہ. تو جو غلطی نہیں کرتا ہے یا جو غلطی نہیں کر سکتا ہے، اس کی تعداد 14 نہیں ہے، الا مالا نہایا ہے. یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنی ہے. اس وقت ہم اور آپ گناہ نہیں کر رہے ہیں، بے شک. تو اس وقت ہم کیا ہیں؟ معصوم ہیں. البتہ جو آپ کا سوال ہے کہ جب لوگ گناہ نہیں کرتے ہیں یا ایسی شخصیات موجود ہیں جن کے بارے میں
گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تو پھر 14 میں یہ محصور کیوں ہیں؟ ہاں، ایک معصوم وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا ہے یا گناہ نہیں سوچ سکتا ہے. معصوم وہ ہے جی جی جو گناہ سوچ بھی نہیں سکتا، کرنا تو دور کی بات ہے. لیکن گناہ نہ کرنے کے باوجود خدا نے اسے منتخب نہیں کیا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں، مثلا شہر میں ایک کالج کے پرنسپل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شہر میں پڑھا لکھا یہی آدمی ہے. بہت سے پڑھے لکھے ہیں جی لیکن یہ پرنسپل ہے یا نہیں ہے؟ جی جی ممکن ہے کہ اور بھی اسی کے لیول کے ہوں، لیکن ہر ایک کو پرنسپل نہیں کہتے. نہیں بنایا جا سکتا. چنانچہ خداوند عالم نے 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ ہماری ہدایت کے لیے قائم کیا ہے، اور نبیوں کے سلسلے کے بعد ائمہ کا سلسلہ قائم کیا ہے، معصومین کا. یہ وہ 14 معصومین ہیں یا 12 امام ہیں جن کو خدا نے عصمت کے ساتھ منصب عنایت کیا ہے. عصمت کے ساتھ منصب، یعنی ان کو جو منصب عصمت دی گئی ہے وہ عصمت منصبی ہے. یعنی رسول معصوم ہے، رسول اور نبی اور امام ہونے کے ناطے. مولا کائنات معصوم ہیں امام ہونے کے ناطے. الآخر صدیقہ طاہرہ معصوم ہیں حجت خدا ہونے کے ناطے. یہ خدا نے انہیں منصب عنایت کیا ہے. تو جس کو منصب دیا ہے اسے ایک خاص عصمت سے نوازا ہے. لیکن 14 آدمیوں کو ایک خاص عصمت سے نوازنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بقیہ جو ہیں سب غیر معصوم ہیں، یعنی گنہگار ہیں. بقیہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بھی معصوم ہے ہمارے لیے، لیکن جب ہم اس کو 14 معصومے کے مقابلے میں دیکھیں گے تو وہ ایسا معصوم نہیں ہے جس کو منصب دیا گیا ہو. تو ہماری 14 معصومین سے مراد جو ہے وہ معصومین ہیں کہ جو عصمت منصبی کے اوپر فائز ہیں. ورنہ جیسے کہ آپ نے نام لیا کہ جناب زینب ہے، جناب ام کلثوم ہے، جناب عباس ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ معصوم ہے تو وہ معاذ اللہ غیر معصوم ہے. نہیں، جو گناہ نہ کرے وہ معصوم ہے، جو گناہ نہ کرے وہ معصوم ہے. لیکن آیا یہ وہی معصوم ہے جو 14 کی تعداد میں خداوند عالم نے اپنے فضل و کرم سے انہیں رہنمائی کے لیے فراہم کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. تو 14 کی تعداد خدا نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری حجت تمام کرنے کے لیے خاص بنائی ہے اور ان کو الگ رکھا ہے. اس کے علاوہ بھی معصوم ہو سکتے ہیں، جو گناہ نہ کرے گا وہ معصوم ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب. میرا سوال اگلا یہ ہے، سورہ انا آتینا میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انا آتینا انا شانے کا ہو الابتر، بے شک خدا رسول کا دشمن بے اولاد رہے گا. لیکن آج بھی زمانے میں ہمیں ان کے دشمن کثیر تعداد میں دکھتے ہیں، ایسا کیوں؟ دیکھیں، بے اولاد رہنا یا اولاد کا نام و نشان انہی افراد کے ساتھ جو دشمن تھے سامنے آنا، اس میں بڑا فرق ہے. میں تمہید کے طور پہ 2 جملے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کو ابتر کیوں کہا جا رہا تھا؟ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے. آج بھی میں چینل ون کے ذریعے سے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کل جاہلیت کے زمانے میں جو ویلوز تھیں آج بھی ہمیں وہی دکھائی دے رہی ہیں. کل بھی بیٹے کی اہمیت تھی بیٹی کے مقابلے میں. آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جبکہ بیٹیوں نے نہ جانے کتنی ترقیاتی راہوں کو طے کر لیا ہے، اس کے باوجود بھی بیٹیوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے اور بیٹوں کو گویا مثلا فوقیت دی جاتی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ پیغمبر کے ایک بیٹی تھی اور اس زمانے کی فکر یہ تھی کہ اولاد جو ہے وہ بیٹیوں سے نہیں بلکہ بیٹوں سے چلتی ہے، نام بیٹوں کے ذریعے سے روشن ہوتا ہے، لہٰذا پیغمبر جو ہیں وہ ابتر ہیں، یعنی ان کا نام و نشان مٹنے والا ہے. ابتر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کا تذکرہ باقی رہنے والا نہیں ہے. یہ ابتر ہیں، ان کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. دم بریدہ ہے مثلا. قرآن میں آیت آئی ان شانئک هو الابتر،
تمہارا دشمن ابتر ہے۔ اب اس ابتریت کو آپ اس طریقے سے محسوس کریں کہ پیغمبر کی ایک بیٹی اور اس بیٹی کی اولاد امام حسن اور امام حسین، اور پھر ان سے سادات کی نسل چلی۔ آپ یہ بتائیے کہ دنیا کا کونا، کون سا کونا ایسا ہے جہاں اولاد زہرا نہ پائی جاتی ہو اپنے نام، نشان اور اپنی حیثیت کے ساتھ؟ سب جگہ پائی جاتی ہے نا؟ جی۔ یعنی پیغمبر کا نام روشن ہے۔ ہاں، جو لوگ پیغمبر کو ابتر کہہ رہے تھے، ان کے گھر میں 10 بیٹے تھے، مثلا 20 بیٹے تھے۔ آج وہی نام جو پیغمبر کو ابتر کہہ رہے تھے، آیا دنیا کے کسی کونے میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں وہی نام جو ابتر کہہ رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم بیٹی کے ذریعے سے بھی اپنا نام و نشان باقی رکھو گے، اور وہ بیٹوں کے ہوتے ہوئے بھی ابتر رہیں گے، یعنی ان کا نام و نشان باقی رہنے والا۔ بہت شکریہ۔ میرا آپ کا اگلا سوال جو ہے وہ ہے میوزک سے لے کے۔ جی، میوزک کے بارے میں سنا ہے کہ میوزک حرام ہے۔ میں نے بہت سے علماؤں سے پوچھا کہ میوزک کیوں حرام ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میوزک کی 80 قسمیں ہوتی ہیں، جس میں سے 75 حلال اور 5 حرام۔ میں نے پوچھا وہ 5 حرام کون سی ہیں، تو کہا اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کون سی ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ 5 کون سی حرام ہے۔ اور کچھ اسلامک سیریلز میں نے دیکھا ہے کہ اس میں میوزک کا استعمال ہوتا ہے، ایران کے نیشنل اینتھم میں میوزک کا استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ 5 کون سی وہ ہیں؟ چینل ون پہ محرم کے ٹائم میں نے دیکھے کچھ سیریلز آتے ہیں، جیسے مختار نامہ یا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل پہ تھا، تو اس میں بھی میوزک کا استعمال ہوا ہے۔ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کس عالم دین سے رجوع کیا اور انہوں نے ایسا جواب کیوں دیا کہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ اگر نہیں معلوم ہے تو ہم معلوم کر کے آپ کو بتائیں گے۔ جی، یعنی نہیں معلوم ہے کہہ کے ہم چھوٹ نہیں سکتے۔ جی، میں آپ کو مختصر طریقے سے بتا دوں، اور بہت ہی مختصر فارمولہ، اور جس کو کہتے ہیں کہ حقیقی فارمولہ یہ ہے کہ میوزک جو ہے 2 طرح کی ہیں۔ ایک موسیقی وہ ہے جس کا تعلق ناچ، گانے، تماشے اور مثلا اچھل کود سے ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو کوئی شک نہیں ہوگا، جی، اس لیے کہ آپ دن بھر سڑک کے اوپر جام بھی دیکھتے ہیں، اور باراتیں گزرتی ہیں، اور کچھ ٹھمکے لگا رہے ہیں، اور کچھ ناچ رہے ہیں، کچھ گا رہے ہیں، اور میوزک بج رہی ہے۔ جی، کچھ موسیقی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ان سے تعلق نہیں ہے، لہو و لعب سے تعلق نہیں ہے، جیسے خبروں کے درمیان میں یا مختلف سنجیدہ پروگراموں کے درمیان میں، یا جیسے فوجی بینڈ باجے بجتے ہیں، تو اس میں ناچ گانے کا تصور نہیں ہوتا ہے۔ تو جس موسیقی کا تعلق لہو و لعب، ناچ گانا اور مثلا اچھل کود سے ہے، شریعت نے اسے حرام کیا ہے۔ اور بقیہ دوسری میوزک یا دوسری موسیقی کہ جس کا ناچ گانے سے، اچھل کود سے، لہو و لعب سے تعلق نہیں ہے، اسے حلال کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میرے جواب سے اگر مطمئن نہ ہو تو مزید سوال کر سکتے ہیں آپ۔ نہیں، جس میں اچھل کود نہیں ہے، لہو و لعب جو ہے یعنی کھیل کود، تماشا، ناچ گانا، پھرکن، وہی وہ حالانکہ میں نہیں سنتا ہوں، میں نے جب سے مجلس میں سنا کہ یہ حرام ہے تو کم سے کم الحمدللہ 3-4 سال ہو گئے کہ میں نے میوزک نہیں سنا۔ دیکھیں موسیقی سے تو آپ فرار کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ حتیٰ اگر آپ اپنی پیالی میں شکر گھولیں گے، چمچ چلائیں گے وہی موسیقی یا پنکھا چلائیں گے، تو اس سے بھی کوئی آواز نکلے گی یا نہیں نکلے گی؟ کیا ہر آواز حرام ہے؟ نہیں۔ وہ آواز کے جو لہو و لعب اور کھیل کود اور ناچ گانے سے تعلق رکھتی ہے، وہ شیطانی عمل ہے، اسے اسلام نے حرام قرار دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، بقرعید کو لے کے سوال ہے۔ اکثر ہم سے جو غیر مسلم بھائی ہیں ہمارے، وہ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ بقرعید پہ بے زباں جانوروں کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہی لوگ کہتے ہو مسلم کہ اللہ جو ہے وہ رحمان ہے، بے شک رحمان ہے وہ، تو پھر کیوں تم معصوم جانوروں کی قربانی کرتے ہو؟ حالانکہ میں نے ان کو جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا پورا تذکرہ سنایا، مگر وہ مطمئن نہیں ہوئے۔ تو ایسے سوال ہم سے اکثر اٹھتے رہتے ہیں، تو کوئی ایسا ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے جس سے ہم ان کو مطمئن کر سکیں
دیکھیں ایسا ہے کہ بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ان کی بنیاد مضبوط نہ ہو تب تک وہ سوالات اور ان کے جوابات سے آدمی مطمئن نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر ایک آدمی اسلام، توحید اور خدا کے وجود کو نہ مانتے ہوئے آپ سے پوچھے ختنہ کیوں کرتے ہو؟ جی. تو جب تک خدا نہیں سمجھ میں آئے گا خدا کا حکم بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. تو پہلے اسلام کی بنیاد سمجھی جائے گی، اس کے بعد پھر جزیات کے اوپر باتیں ہوں گی. ہم پہلے اسلام کے بارے میں گفتگو کریں کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، اس کے فروعات کیا ہیں، تب جا کر کے ہم اس کی جزیات کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں. مثلا آپ نے ابھی یہی کہا کہ معصوم جانوروں کو قتل کرنا یا کاٹنا یا ذبح، خود یہ عمل جو ہے اگر آپ ایک چھوٹی سی تمہید کے ساتھ اس کو دیکھیں، پوری دنیا میں جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں انہیں ہم نے 4 کیٹیگری میں دکھا ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں جو جمادات کہلاتی ہیں. جمادات سے مراد یہ ہے کہ ان میں دکھاوے کے اعتبار سے یا محسوس ہونے کے اعتبار سے ان میں نمو نہیں ہے، بڑھوتری نہیں ہے. جیسے زمین ہے، پہاڑ ہے، اگر ہوگی بھی اس میں نمو تو اتنی جس کو کہتے ہیں سلولی ہے کہ ہم اسے ریکارڈ نہیں کر سکتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ جی جی. اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات میں تبدیلی آتی رہتی ہے، لیکن وہ تبدیلی کتنے کروڑ اور ہزار سال میں ہوتی ہے وہ خدا بہتر جانتا ہے. تو بظاہر ایسا ہے کہ زمین میں پھیلاؤ نہیں ہے، زمین میں بڑھوتری نہیں ہے، پہاڑوں میں نمو نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اسی کے دامن میں اگنے والے سبزیجات وہ ایک زمانے میں نہیں رہتے ہیں. پھر سبزہ جو ہے وہ اگتا ہے، پھر اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، پھر وہ پیڑ بن جاتا ہے. یہ دوسری مخلوق ہوئی جس کو ہم نباتات کہتے ہیں. پھر ایک مخلوق ہے جو اسی سبزے کو کھاتی ہے، اپنا پیٹ بھرتی ہے اور ہمارے لیے وہ فروا بن جاتی ہے، موٹا ہو جاتی ہے، مثلا صحت مند بن جاتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر مخلوق جو ہے وہ اپنے سے بڑی مخلوق کے لیے قربانی دیتی ہے. یعنی اگر زمین اپنے سینے کے اوپر سبزہ نہ اگنے دے، غلہ نہ اگنے دے، تو نہ حیوان زندہ رہ سکتے ہیں نہ انسان زندہ رہ سکتے ہیں. یہ زمین کی قربانی ہے جو اپنے سینے کے اوپر غلہ اگاتی ہے اور جانداروں کے لیے حیات کا سامان فراہم کرتی ہے. صحیح ہے؟ بے شک. اس غلے کو اگر استعمال نہ کیا جائے تو یہ بھوسا ہو جائے گا اور مثلا خاک ہو جائے گا، کوئی اس کا استعمال نہیں رہے گا. اس کی معراج یہ ہے کہ کوئی جاندار اسے کھا کے اپنے جسم کا جز بنا لے. تو اب اگر کسی غلے کو یا کسی گھاس کو یا کسی سبزے کو جانور نے کھا لیا تو اس کا مطلب وہ ضائع نہیں ہوا، استعمال ہو گیا. استعمال ہو گیا. اب جب سبزہ کھا کر کے اس جانور نے اپنے آپ کو تنومن کر دیا تو ایک دن اس کو بہرحال مرنا ہے. اگر یہ مر جائے گا تو ضائع ہو جائے گا، لیکن اگر ہم اسے اس کی بڑی مخلوق کے لیے قربان کر دیں اور اسے اس کی غذا بنا دیں تو یہ انسان کی شکل میں باقی رہے گا یا باقی نہیں رہے گا. تو اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو یہ مر کے ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا. لیکن اگر اسے کسی بڑے مخلوق کی خوراک بنا دیا جائے تو یہ بڑی مخلوق کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا. اس کو ہم معراج کہتے ہیں، نہ کہ بیچارگی کہتے ہیں. یعنی ہر مخلوق اپنے سے بڑی مخلوق کے لیے قربانی دیتی ہے. اور قربانی کا مطلب صرف بکرے کو ذبح کرنا نہیں ہوتا ہے. اپنی قیمتی چیز کو اپنے محبوب کی خدمت میں پیش کرنا. معلوم ہے آپ کو؟ جناب ابراہیم کے پاس قیمتی چیز کیا تھی؟ بیٹا ان کا. نہ ان کے پاس مال، نہ دولت، نہ سرمایہ، نہ جائیداد، کچھ نہیں تھا. سب سے قیمتی چیز 100 سال کی عمر میں ایک بیٹا ان کو خداوند عالم نے عطا کیا تھا، اور وہ بھی اتنا لائق بیٹا
کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں مددگار، باپ کے خواب کو حکم الہی سے تعبیر کرنے والا، ان کے ارادے کے مقابلے میں اپنے آپ کو تسلیم کر دینے والا، راہ خدا میں اس پہ دینے کے لیے، یعنی گویا جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی کر کے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ تمہارے پاس جو سب سے بڑا سرمایہ ہے اسے راہ خدا میں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یہ ظاہر کرو کہ ہمارے نزدیک خدا جو ہے وہ سب سے محبوب ذات ہے، نہ کہ بیٹا یا جائیداد یا کسی قسم کی کوئی آمدنی یا سونے اور چاندی کے ڈھیر۔ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت میرے لیے نکالا اور میرے سوالوں کا آپ نے بہت اچھے طریقے سے جواب دیا، جس سے میں ماشاءاللہ بہت مطمئن ہوا۔ آپ کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ کی طرح دوسرے نوجوانوں کو توفیق دے کہ وہ مذہب کو سمجھنے کی اسی طریقے سے کوشش کریں جس طریقے سے آپ نے کوشش کی۔ ناظرین، ایک بار پھر سے میں حاضر ہوں پروگرام ایک موقع آپ اور آپ کے سوال میں۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ پروگرام ایک موقع میں رامپور سے تشریف لائے زہیب زیدی۔ آئیے ان سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ خیر، آپ کو یہاں آگے کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا ماشاءاللہ سے۔ چلیے، بہت اچھا لگا، مطمئن ہیں آپ یہاں پر آ کر؟ جس چینل کو ہمیشہ ہم گھر پہ بیٹھے دیکھتے تھے، آج اس میں شامل ہونے کا موقع ملا مجھے، یہ میرے لیے بہت سعادت کی بات ہے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ مولانا صاحب، میں چاہوں گا کہ یہ ٹرافی جو ہے آپ زہیب زیدی کو اپنے ہاتھوں سے دیں، لیکن میں چاہوں گا اس سے پہلے آپ بتائیے کہ ان کے سوالات آپ نے دیکھا، وہ سوالات آپ کو کیسے لگے؟ ماشاءاللہ ذہن میں ان کے جو سوالات آئے ہیں جی، وہ ظاہر سی بات ہے کہ دوسروں کے بھی ذہن میں آتے ہوں گے، اور ان کے ذریعے سے انشاءاللہ دوسرے وہ افراد کے جو یہاں نہیں آ سکے یا کسی بھی مشکل کی وجہ سے نہیں آ سکتے، ان کو ان کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ مثلا میں چاہوں گا کہ یہ ٹرافی ہے، ٹوکن آف لو ہے، آپ ان کو اپنے ہاتھوں سے دیں۔ بسم اللہ، مبارک ہوں۔ شکریہ بہت۔ مولانا صاحب، آپ ہمارے پروگرام ایک موقع میں آئے، ہم امید کرتے ہیں اسی طریقے سے جب بھی ہم آپ کو بلائیں گے آپ ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ جاتے جاتے کوئی پیغام، کوئی میسج، خاص کر زہیب زیدی کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہنا چاہیں گے ناظرین سے؟ پہلی بات تو یہ کہ چونکہ یہ ایام امام زین العابدین علیہ السلام کے ولادت کے 1400 سال مکمل ہونے کے موقع کے اوپر یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، میں ون چینل کے ذریعے سے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ جی، اور جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ماشاءاللہ انہوں نے جن سوالات کو ہمارے سامنے رکھا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان بھی علمی اور فکری سطح کے اوپر سوچ رکھتے ہیں، اور اپنے ڈاؤٹس جو ہیں وہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ صرف زہیب زیدی نہیں بلکہ نہ جانے کتنے افراد ہیں جو مختلف ناموں سے پکارے جاتے ہیں، میں چینل ون کے ذریعے سے انہیں دعوت دوں گا کہ وہ اپنا نام لکھائیں اور اپنے سوالات بھیجیں، اور یہاں اس پروگرام میں شرکت کرنے کی مکمل طور پہ کوشش کریں۔ چلیے، بہت بہت شکریہ، اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتا دیا کہ لوگ اس میں آ سکتے ہیں۔ بہرحال ایک آخری سوال آپ سے، اور جاتے جاتے آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے رامپور شہر کے رہنے والے اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، اور چینل ون کے جتنے بھی ناظرین پروگرام میں ایک موقع دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو ایک آخری پیغام، ایک میسج کیا دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں چینل ون کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اس پروگرام میں مجھے شامل کیا۔ یقیناً یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ذہن میں سوالات آتے ہیں اور یہاں پر آ کے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ بس آپ کا ایک بار پھر سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خدا سلامت رکھے۔ جی، زہیب زیدی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام ایک موقع میں آئیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا۔ بہت اچھا۔ چلیے، تو ناظرین، اگر آپ میں سے بھی پروگرام ایک موقع سیزن 2 میں کوئی آنا چاہتا ہے تو بے شک اس کے لیے ہمارے اس پروگرام کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ بس کرنا اتنا سی ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں کچھ بہترین سوالات، وہ سوال کو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے سوالات ہمیں پسند آتے ہیں تو چینل ون کے پروگرام ایک موقع آپ اور آپ کے سوال سیزن 2 میں آپ کو بھی ایک موقع دیا جائے گا کہ آپ یہاں پر آئیں، اپنے سوالات پوچھیں، اپنے گاؤں، اپنے شہر کی بات کریں، اور کس طریقے کی پرابلم سے آپ گزر رہے ہیں وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ پروگرام ایک موقع بہت ہی بہترین پروگرام ہے جو آپ کو ایک موقع دے رہا ہے کہ آپ یہاں پر آئیں، اپنے سوالات پوچھیں۔ اگر آپ بھی زہیب زیدی رامپور والے کی طرح ایک موقع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں۔ زیادہ معلومات کے لیے ہمارا نمبر ہے 9619667578
دین اور آخرت کی زیادہ معلومات کے لیے لگاتار دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ. خدا حافظ.